अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, नात ख़ानान शीरी लिसान और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौस नगर की इस जामिया मस्जिद में आज ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम व शान प्रोग्राम, और उसमें आप और मैं हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात ज़ीवकार, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब जब इस आयत करीमा पे हम गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस आयत करीमा की रूह से कायनात की असल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप असले कायनात हैं और आप जाने कायनात हैं। अगर हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद रहमत न होता तो ये कायनात वजूद में ना आती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा जो कुछ कायनात में है, चाहे उसका ताल्लुक ज़मान से है, चाहे उसका ताल्लुक मकान से है, वो आलमीन के दायरा में शामिल है। ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान की बात हो रही है कि माँ सिवा अल्लाह जो भी कोई चीज़ है, जो कोई जगह घेरती है, जो किसी जगह का नाम है, वो चीज़ ज़र्फ़े ज़मान में से होती, ज़र्फ़े मकान में से होती है। और घड़ियाँ, लम्हा, वक़्त, घंटे, मिनट और सेकंड, इस चीज़ का ताल्लुक ज़र्फ़े ज़मान से होता है। अब आप बात समझें कि कायनात में अल्लाह के सिवा जो कुछ है, चाहे उसका ताल्लुक ज़मान से है, चाहे उसका ताल्लुक मकान से है, उस सब के लिए हजूर रहमत है। तो कायनात का जो सबसे पहला ज़रा वजूद में आया, वो अदम से वजूद में तब आ सकता है जब उसको हजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा मिले। और कायनात का वो लम्हा जो पहला लम्हा था, पहली घड़ी थी, पहला कोई वक़्त था, जब वो वक़्त बना, वो तब आदम से वजूद में आ सकता है जब उसको हजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा मिले। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि इस कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी फरमाई, नूर मुस्तफ़ा की जलवागरी फरमाई, और फिर इस कायनात को वजूद बख्शा।
جس طرح ہم ربیع الاول میں بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں پہلے سب سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اپنے محبوب کی روح مبارکہ کو بنایا، کیونکہ حضور کی روح مبارکہ اس کائنات کی اصل ہے۔ تو لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض دوست تو اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نور مبارک پہلے ہو، روح مبارک پہلے ہو، کائنات بعد میں بنے۔ تو میں آپ سب سے، غوث نگر والوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے صحیح اس کا جواب دینا ہے۔ آپ کو مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ آج ہم جو سب یہاں موجود ہیں، کیا کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ ہمارے جسم نہیں تھے لیکن ہماری روح موجود تھی؟ کیا کوئی ایسا وقت تھا؟ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ ہماری روح پہلے موجود تھی اور ہمارے جسم بعد میں؟ یا ہو سکتا ہے کوئی حضرت ایسے ہوں جو روحانی اور جسمانی طور پہ بھی کوئی 100 سال پہلے ہوں، لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا۔ جو موجود ہیں سب کی روحیں پہلے تھی عالم ارواح میں، لیکن جسم کیا بنے؟ بعد میں بنے، اور اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہی کہیں کہ روح پہلے ہوتی ہے، جسم بعد میں ہوتا ہے، تو کائنات کی روح کون ہے؟ کائنات کی اصل کون ہے؟ کائنات کی روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے نور محمدی کو، روح محمدی کو پہلے بنایا اور اس کائنات کو بعد میں جسم عطا فرمایا اور بعد میں وجود عطا فرمایا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ میرے آقا جانے کائنات ہیں، میرے آقا اصل کائنات ہیں، میرے آقا روح کائنات ہیں۔ روح کائنات کی جلوہ گری پہلے ہوئی، کائنات بعد میں وجود میں آئی۔ جانے کائنات پہلے تھے، کائنات بعد میں آئی۔ اور اسی بات کو تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر میاں علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی، شان آکھاں جس شان تو شان نہ سب بنی۔ اللہ رب العزت نے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق فرمائی۔ پہلے کائنات میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، پھر یہ کائنات بعد میں بنی۔ اگر میرے آقا کا وجود رحمت نہ ہوتا، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی، تو رب تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ اعلان فرمایا ہے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی لیے حکیم الامت فیلسوف اسلام قلندر لاہوری حضرت اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش شمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ آج دنیا میں جتنی رونقیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا میں جتنی طراوتیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی حلاوتیں ہیں، یہ ساری کی ساری وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ نے حضور کو ایسا حسین پیکر بنایا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ دنیا میں یہ جس کو جتنا حسن ملا، جناب آدم کو شان ملی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، جناب نوح کو شان ملی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ ہونے کا شرف نصیب ہوا تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، جناب یوسف کو حسن ملا تو مصطفیٰ کریم کے صدقے، جناب عیسیٰ کو مسیحائی ملی تو حضور کے صدقے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے بڑی پیاری بات کی کہ
کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ دوستان ذی وقار، یہ کائنات میں ساری رونقیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا ہنسی پیکر بنایا۔ شہر دربار رسالت امام حضرت حسان بن ثابت منبر نبوی پہ کھڑے ہو کر حضور کا میلاد بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ذرا سننا حضور کے سامنے حضور کی بارگاہ کا شاعر کس انداز میں حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یاد رکھیں، یہ حسان بن ثابت کی شاعری کسی عام شاعر کی شاعری نہیں، یہ حسان بن ثابت وہ شاعر دربار رسالت امام ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے دعا کی تھی، اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کا پھر دعا کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ جب حسان بن ثابت لب کھولے تو جبریل امین مضمون عرشوں سے لایا کرے۔ مضمون عرشوں سے آتے تھے، زبان حسان بن ثابت کی ہوتی تھی۔ وہ حسان بن ثابت کیا بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، آپ جیسا ہنسی پیکر یا رسول اللہ میری آنکھ نے ہرگز کہیں نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسا جمال والا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ، منزہ، مصفہ پیدا فرمایا، اور اس طرح پیدا فرمایا گویا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے، جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ اسی کا ترجمہ امام عاشقہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ تھوڑا سا ذرا محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو اس کی تشریح بھی سمجھاؤں گا، آسان کروں گا۔ ایک ہوتا ہے حسین نظارہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس حسین نظارے میں تمام تر حسن کے باوجود اس میں کوئی کمی یا کوئی خامی موجود ہو، لیکن اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کی اس انداز میں کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن وہ حسن ہے جہاں عیب کا موجود ہونا تو دور کی بات ہے، عیب کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، کسی کے خیال میں بھی نہ آئے کہ حضور کے حسن میں کوئی عیب ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کا ترجمہ کیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آپ ماشاءاللہ زرخیز علاقے میں رہتے ہیں، گلاب کا پھول تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا، ذرا ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ بلند کریں۔ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ گلاب کا پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا، سرخ رنگ کا۔ آج کل میں نے مختلف گلاب دیکھے ہیں، مختلف ان کے کلر ہیں، ہر کلر بڑا بیوٹیفل، خوبصورت، بڑا ہی حسین، لیکن اس کے اس تمام تر حسن کے باوجود اس میں ایک عیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پودے پہ گلاب لگتا ہے اس کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے، اس کا پودا کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ عیب ہے۔ پھول ہے، خوبصورتی ہے، لیکن ساتھ عیب موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے شمع۔ آج تو بلبوں کا دور ہے، جو شمع کا دور ہوتا تھا پرانے بزرگ جانتے ہیں، پیالہ ہوتا تھا، اس میں تیل ہوتا تھا، اس میں ایک وٹ ہوتی تھی، اور اس کو جلاتے تھے تو وہ وٹ جب جلتی تھی تو وہ روشنی تو دیتی تھی، کمرے کو تو بڑا حسین کر دیتی تھی،
روشن اور منور بھی کر دیتی تھی، لگتی بھی خوبصورت تھی، لیکن اس میں بھی ایک عیب تھا کہ ساتھ وہ دھواں بھی چھوڑ رہی ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلان میرا پھول ہے، لیکن نہیں یا رسول اللہ آپ صرف پھول نہیں ہیں، آپ وہ پھول ہیں جو خار سے دور ہے، جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے، وہ پھول ہیں، وہ آپ کا حسن ہے۔ اور پھر جہاں حسن اپنے جوبن پہ ہو، جہاں حسن اپنی جولانی پہ ہو، تو وہاں ہر دیکھنے والے کا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس حسن کے اوپر 100 باری قربان ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی جب مصطفیٰ کریم کے حسن کے جلوے دیکھے تو پھر عرض کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یا رسول اللہ آپ کا حسن و جمال سامنے ہو وہ تو بات ہی کیا ہے، ہم تو فقط آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری جیسا عاشق حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کر گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نبا سکھ جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، صرف دو جہاں نہیں کروڑوں جہان ہوتے یا رسول اللہ میں آپ کے نام کے اوپر وار دیتا، اور پھر بھی میرا جی نہ بھرتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جس نے بھی حضور کے حسن کی بات کی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ میں نے حضور کو دیکھا نہیں، ذرا مجھے بتا تو دو حضور کا سراپا کیسا تھا، حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کے حسن کے نظارے کیسے تھے۔ تو پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے کیا بیان کیا، فرمایا لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ایسا حسین پیکر بنایا، فرمایا نہ کوئی ایسا پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہو سکتا۔ اعظم چشتی کی بات ختم کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنجابی کے شاعر اعظم چشتی نے حضور کے حسن و جمال کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا جو نہیں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرنو سارے گلشن سیس نوابے، یہ ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ور جاوے، علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے، جے آنکھوں گھڑے تے ان پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، کی اعجاز حسن وچ تیرے جڑا آوے او وچ جاوے، خلق تیرے مولا دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے، آدم میں نے سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ رب نے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی حضور کا میلاد ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے حضور کا میلاد زیادہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو جامعہ مدینہ النبی میں عظیم و شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوتی ہے۔ میری بھی آپ سب کو دعوت ہے کہ اس کانفرنس میں صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی، سب حضرات شرکت فرما کر ثواب درین بھی حاصل کریں، اور وہاں درود و سلام بھی جمع کیا جائے گا اور اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ اللہ پاک آپ اور میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔